बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इसमें यकीनी तौर पे कोई शुबा मौजूद नहीं है कि रियासत है तो सियासत है, मगर इत्तेफाक और यकजहती का जो पैगाम जिस फ्लोर से आना चाहिए वहाँ पर हमें नज़र आता है कि आस्तीनें चढ़ाए हर कोई दस्तों गिरेबां होने को तैयार बैठा हुआ है। एहसन इकबाल साहब की जो ऊंची उड़ान है उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो इक़्तिसादी तब्दीली का एजेंडा है उसको पीछे छोड़ दिया है, बल्कि वज़ीर आज़म के पैगाम में से अगर हम कह सकें कि PDM हुकूमत का किस्सा भी गोल कर दिया गया है। गवर्नेंस की सूरत हाल ये है कि बदतर है, मैशत की हालत ऐसी है कि शदीद नाजुक है, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल निहायती मखदूश है। खुजार का इलाका ज़ाहरी, जहां पर मुसलसल 8 घंटे तक दहशत गर्दों का हमला जारी रहा, इस मामले ने कई अहम सवालात को जन्म दे दिया है। दहशत गर्दी के इस नाक को कुचलने की जिम्मेदारी किसके सर पर है, इसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। यह भी आपके सामने रखेंगे कि पॉलिसी को मुरतब करना सियासतदानों का काम है, मगर संजीदा गुफ्तगू की बजाय इंतकामी कार्रवाइयां, नामुनासिब अल्फाज और ऊ के साथ एहतजाज पर ही रियासती मामलात कब तक निपटाए जाएंगे, इसके ऊपर हम तफसील से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, एक एहतजाज मैंने दिखाया, एक एहतजाज रोजाना आप भी करते हैं। आप कहते हैं आप रोजाना मुज़ाकरात का सवाल कर लेते हैं जिसका नतीजा लाहासिल है, छोड़ देते हैं मुज़ाकरात को। तो फिर किस पे बात करनी है आप बताइए? इकोनॉमी पे कर लीजिए, वो भी बुरे हालात में, सिक्योरिटी पे कर ले, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नेंस तो मौजूद ही नहीं है, किस पे करना चाहिए? जी, इन तीनों पे पाकिस्तान के 3 ही बड़े इश्यूज हैं। एक सिक्योरिटी का है, एक इकोनॉमी का है और एक गवर्नेंस का है। तो तीनों पे ही बात करते हैं। सिक्योरिटी की जो है बहुत सिचुएशन जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। बुध वाले रोज़ ज़हरी तहसील है खुजदार डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे हमला हुआ, और वरना तो तवातर के साथ ये तकरीबन रोज़ ही हमले होते रहते हैं, मगर इसका जो स्केल था वो खौफनाक है और अभी तक उसकी किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं देखी है। इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक तशवीशनाक था कि इसके अंदर जो 80 लोग, 70 से 80 लोग, ये जो वहाँ के कमिश्नर हैं खुजदार के, उनका ये कहना है कि 70 से 80 लोगों ने हमला किया। वो 2 गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में आए। ये अखबारी रिपोर्टों के अंदर जो चीज़ें से छपी हुई हैं, आज बिजनेस रिकॉर्डर का एडिटोरियल की भी उसके ऊपर आया हुआ है, तो उनमें ये सारे लोग आए और उसके बाद उन्होंने 70 से 80 लोग, उन्होंने ज़हरी जो शहर है, टाउन, ये सनाउल्लाह ज़हरी जो चीफ मिनिस्टर हैं साबिक, ये उनका आबाई इलाका है, गांव है, टाउन है। टाउन को जिस तरह वो होता ही है काउबॉय की वेस्टर्न फिल्मों के अंदर, जो है दोनों चेक पॉइंट्स पे जो उनकी मेन हाई स्ट्रीट थी, वो चेक पॉइंट्स पे उन्होंने कब्जा किया और वो वहाँ पे 8 घंटे तक उनका ये कब्जा रहा। कम से कम 8 घंटे बाद सिक्योरिटी की को आई। लेवीज का उन्होंने जो है थाना चेक पोस्ट, उस पर कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ से 20 कलाशनिकोव, 400 राउंड एम्यूनिशन के और ये ले उड़े वहां से। ये अखबारी रिपोर्टों की मैं बात कर रहा हूँ जो छपी हुई है। जी, उसके बाद जी उन्होंने उनका जो स्टाफ था उनको हॉस्टेज ले लिया। उसके बाद जो है उन्होंने रिकॉर्ड जला दिया, तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर था, वहाँ को उसको निशाना बनाया। फिर उसके बाद जो है नादरा का दफ्तर तोड़ा और उसके बाद एक बैंक जो था, उसके प्राइवेट बैंक जो है डाका मारा और वहाँ से 9 करोड़ रुपया जो है ना वो ले उड़े। और ये 8 घंटे तक एक पाकिस्तान के एक छोटे शहर के अंदर जो है फिल्म की तरह ये दंदनाते रहे और जाते वक्त ये वहाँ से गाड़ियाँ भी ले गए, मोटरसाइकिलें भी ले गए और ये हुआ। अब ये इतना बड़ा वाक़या होता है और इसकी ना तो कोई सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई इसके वहाँ तशवीश, ना कोई इसकी कोई तशवीश नज़र आई या कोई एक्सप्लेनेशन, ना वफाकी हुकूमत में जो लोग जिनको जिम्मेदारी है ये, वो ट्रैफिक के सिग्नल इस्लामाबाद के ना वो उसके फीते काटते नज़र आते हैं। रोज़ एक आधा जो है ना वो मीडिया के लिए एक मुसीबत है कि जी वो फीते काटने की जो ना तस्वीर दिखानी है। ये इतना बड़ा वाक़या होता है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। ये मैंने कहा कि वाक़यात यहाँ पे एक रूटीन बन गई है, मगर इसका स्केल और टाइमिंग और फिर जो है हमें इतलाएं आती हैं, TTP भी आज से वो इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। मगर यहाँ क्या हो रहा है,
یہاں پارلیمان کے اندر کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، نہ ایکسپلینیشن آئی ہے گورنمنٹ کی. تو یہ ابھی یہ کل بھی جو ہے اس کے اوپر ایشو رہا، سینٹ کے اندر بھی یہ معاملات ہوئے. تو گورنمنٹ بہت اس پہ بنا رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل بڑی سخت باتیں کی کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور بھائی آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے. ویسے میڈم آپ کا بھی قصور ہے کہ یہ شروع آپ نے بھی کروانے میں. مجھے آپ راستہ دیں ذرا، یہ میرا قصور نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے خود بتایا کہ آپ نے احتجاج یہ بھی سنوایا ہے شہباز شریف صاحب نے. تو اب یہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات مان لی گئی ہے. خود انہوں نے سجیسٹ کیا ہے اگر لوگ اس پہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ پرتشدد ہوں، سڑکوں پہ آئیں، جلوس جلسے نکالے جائیں اور جو ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ ایک بڑا ایک مناسب طریقہ ہے احتجاج کا. اس میں غصہ کھانے کی کیا بات ہے؟ مگر بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان ایشوز کے اوپر، جو میں نے جس طرح ایک بڑی سنجیدہ خضدار والا واقعہ، زہری والا واقعہ سنا ہے، ان کو یہ ان کے بالکل اس وقت یہ گھبرائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے اندر نا ایک عجیب سا اس وقت ایک ڈیسیجن میکنگ کا ایک پرابلم آیا ہوا ہے. ایک ان کے ہاں ایک پینک سا نظر آتا ہے. پتہ نہیں یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے یہ 3 ممبر کا بینچ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ اس کا کال اپ کر لیا ہے اور وکیلوں کو کہا ہے کہ جناب اس بات پہ وہ غور کریں گے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم سے نے جو اختیارات لے لیے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے علاوہ جو عدالت سے، تو کیا وہ لے سکتی ہے؟ یہ کہیں آئین کے اوپر کی آزادی آئین یا عدلیہ کے اوپر یہ حملہ تو نہیں ہے. اب وہ ایک بڑا، پہلے کسی نے اس کو لائٹلی لیا ہوا تھا، آج انہوں نے آرڈر بھی ایشو کیا ہے. تو شاید اس وجہ سے ہے کیونکہ ابھی لڑائی چل رہی ہے ان کی گورنمنٹ کی. آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ڈار صاحب جو ہے نا وہ گھر پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ گھوم پھر سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے وہ اختیار چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ، خاص طور پہ فائنینس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. وہ فارن منسٹری حالانکہ بڑی باعزت منسٹری ہے مگر وہ خوش نہیں ہے، وہ گھوم پھر کے دائیں بائیں سے. تو انہوں نے جو ابھی احسن اقبال صاحب کے ذریعے جو اڑان کی اتنی بڑی وہ جو اڑان اڑائی گئی، اس کے بعد اتنی میڈیا کیمپین کی گئی، اشتہارات دیے گئے، تو اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایک پلان دیا ہوا تھا. تو وہ 5 ایز غائب ہو گئے ہیں. اور اب آج پی ایم او کی ان کی جو ویب سائٹ ہے سرکار کی، جو پرائم منسٹر کی، اس کے اوپر جو ہے وہ جو ان کا پلان ہے وہ لگ گیا اور اڑان بیچ میں سے غائب ہو گئی ہے. سو یہ معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر، تینوں کے اوپر. ہم سیکورٹی کے اوپر بھی، اکانومی کے اوپر بھی اور گورننس کے اوپر بھی، تینوں میں سیگمنٹ، 3 سیگمنٹس کے اندر یہ بات کریں گے. مگر ابھی یہ جو ہے میں چاہوں گا عامر صاحب ان تمام چیزوں میں ایک چیز آپ نے ایڈ کی، وہ کیسز کے حوالے سے ہے، وہ عدالتوں کے حوالے سے ہے، وہ لیگل معاملات کے حوالے سے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، فیصل چودھری صاحب، وہ موجود ہیں عدالتی معاملات اور کیسز کے حوالے سے ان سے بات کرتے. بہت شکریہ چودھری صاحب، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی فیصل، میں آپ سے میں ویسے یہ مذاکرات کے اوپر روز ایک گھنٹے کا پروگرام ہے نا، میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا. مگر بہرحال یہ کیونکہ آپ کی پرسن ہیں اور کل جو ہے آپ کے ہی بیانات چل رہے تھے ٹی وی کے پر جو ہے نا موسٹ ساٹ آفٹر پرسنز میں آپ آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ آپ لوگ جو یہ اصرار کر رہے ہیں کہ فیصلہ سنائیں جدھر مرضی ایدر وے، تو یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ آ بھی گیا فیصلہ ہمارے خلاف تو ہم ہائی کورٹ سے جو ہے نا وہ اتنا اوپن اینڈ شٹ دونوں کے بقول یہ کیس ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. مگر اس وقت تک تو نئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج آ چکے ہوں گے، اپنی مرضی کا جج ہوگا، اپنی مرضی کا فیصلہ ہوگا. دیکھیں عامر صاحب، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ ججز ظاہر اپوائنٹ ہوں گے تو پھر اس کے بعد 17 تاریخ کو میرے خیال ان کی جوڈیشل کمیشن کی 17 تاریخ کو اس کے تو پروسیس ہوتا ہے نا اپوائنٹمنٹ کا بھی. چلیں اگر ہو بھی گئے تو یہ کسی بھی کچھے جج کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ، اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے. اگر اس میں ججز لگانے کا کرائٹیریا یہی ہے حکومت کا کہ جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں انہیں ججز کو ان کے خلاف چاہے کوئی انکوائری بھی پینڈنگ پڑی ہو اس کے باوجود ان کی ایلیویشن کا نام دینا ہے اور ان کو ایلیویٹ کرنا ہے، تو پھر ہم یہ فیئر ٹرائل کا بنیادی تقاضا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جج چنیں. اور ایسے کسی جج کے سامنے ہمارا کیس لگے گا تو پھر ہم حق بجانب ہوں گے، ہم ان پہ معترض بھی ہوں گے اور ہم جو ہے اپنا کیس جو ہے کسی ایسے آزاد ٹریبیونلز کے اندر بھی تو آلریڈی وہ ان کے گھر کے سارے جج آ گئے ہیں اور اتفاقاً جو ہے ان کے اپنے خاندان کے سارے کیسز جو ہے انہی ججز کے پاس ہیں، ریٹائرڈ ججز کے پاس. ٹریبیونلز میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ٹریبیونل میں تو ججز لمیٹڈ تعداد میں ہوتے ہیں اور ایک آدھا جج ہی ہوتا ہے
ایک ڈویژن میں یا جس طرح سے بھی. پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں ہر لیول پہ وہ نظر آ رہے ہیں, لگ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کورٹ پیکنگ کا ایک سلسلہ تو شروع ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی جو ہے وہ کورٹ کو نگیں کر لیا گیا ہے, اور کورٹس کو کے جو معاملات ہیں ان کو اس طرح سے کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ ججز کے درمیان بھی ایک تعصب کی فضا ہے. یعنی بعض ججز جو ہیں وہ آئینی پاورز یوز کر سکتے ہیں, اور بعض ججز جو ہیں وہ آئینی پاور استعمال کرنے سے ان کو منع کر دیا گیا. اور جوڈیشل کمیشن جس کی حیثیت اس طرح سے ترتیب دی گئی کہ حکومت کو ہر طرح فائدہ ہو, تو اس سے عدالت کے وقار میں عدالت کی جو حیثیت ہے, عدالت کی غیر جانبداری ہے, ان پہ شدید سوالات اٹھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سپیریئر کورٹس میں اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ایک ججز کے اندر بھی بے چینی ڈیفینیٹلی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بے چینی. میں چیف جسٹس صاحب کا جو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں سے بھی اور باہر کے لوگوں سے بھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بالکل ایک سنہرا دور آ چکا ہوا ہے, اور پہلے جس طرح ججز کی آپس میں ایک ٹینشن تناؤ کا معاملہ تھا, اب کوئی تناؤ نہیں رہ گیا کسی قسم کا. دیکھیے ججز کے مابین تناؤ ان کے اختیار ہی نہیں رہ گئے, تو پھر اس کے بعد تناؤ کس بات کا یہ ہے کہ تناؤ کا فیصلہ نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ ججز کے بیچ میں اس کا مطلب تناؤ تو رہا. قاضی فائز عیسیٰ نے کیمپنگ تو کی, انہوں نے ڈفرینٹ کیمپ بنائے اور ججز کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت جو ہے وہ انہوں نے کیا. آج 13 جنوری ہے, آج تاریخ کے قبرستان میں فائز عیسیٰ دفن ہے, لیکن جن کا نشان لیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان, وہ جیل میں بھی بیٹھے بھی زندہ ہیں اور تحریک انصاف قائم ہے. تمام تر جبری جو ریاستی جبر فسطائیت کے باوجود تحریک انصاف بھی ہے, تحریک انصاف کے کارکنان بھی ہیں, تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں, ان کا نظریہ بھی قائم ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی لوگ اگر جو سیاست کو اور نظریے کو, سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ابھی جو یہ فرما رہے تھے کہ ہم اتنی آسانی سے یہ ججز جو ہے اس طریقہ کار سے نہیں لگانے دیں گے, مگر لاسٹ ٹائم جو منصور الدین شاہ صاحب نے جب اعتراض کیا تھا, جسٹس ممدوح خلیل صاحب اس چیز کے انچارج بنائے گئے تھے, تو وہ جو ساری انہوں نے نئے اب کچھ بتایا گیا تھا ہمیں کہ قانون کچھ اس کا جو ہے رولز آف بزنس جو ہیں وہ کچھ بنا لیے ہیں, تو اس کے بعد اب کیا سٹیٹس ہے اس کا, صورتحال ہے, اور آپ لوگ کیسے روک پائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایسے ججز کے پاس ہمارے کیس لگائے گئے, اب ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ظاہر ہے وہ تو میجورٹی کے حساب سے ہونی ہے, تو یہاں پہ تو یہ بھی رواج ہے کہ جج صاحب جو کہ خود امیدوار ہیں انہوں نے خود کو ووٹ دے کے بینچ کا سربراہ بھی بنایا. تو ٹرانسپیرنسی کے حالات تو یہ ہیں کہ یہاں پہ خود ہی اپنے آپ کو ووٹ کیا جاتا ہے. تو ہم اگر کیسز ایسے ججز کے پاس لگائے جاتے ہیں جو کہ تعصب برتتے ہیں, جن کے خلاف ہماری جو ہیں وہ تحفظات ہیں, تو پھر عامر صاحب خاطر جمع رکھیں وہ جج صاحبان بھی اور جج صاحبان کے پاس لگانے والے بھی, اس پہ بھرپور مزاحمت آئین اور قانون کے دائرے میں کی جائے گی. جج صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں مرضی کے من پسند جج لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے, پی ٹی آئی اس کا فیصلہ نہیں کرے گی, جو قانونی لحاظ سے بہتر ہوگا وہی جج سامنے آئے گا, آپ کی مرضی کے جج نہیں لگائے. ایسے نہیں ہوتا, مرضی کے جج نہیں چاہتے ہیں ہم, انڈیپینڈنٹ ججز چاہتے ہیں ہم, وہ ججز چاہتے ہیں جو کہ انصاف کرنے کے اہل بھی ہوں اور کر سکیں. بعض ججز جن کا میں نے دیکھا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کرائٹیریا یہ رکھا گیا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا ہے اس کے علاوہ جو ہے, اور وہ بھی سسپینڈ ہو گیا, اس کے علاوہ ان کے ریکارڈ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے یا کوئی ایسے قابل ذکر کارکردگی نہیں ہے, تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جن کا فیصلہ پہلی ہیئرنگ میں دوسرے ہیئرنگ میں سسپینڈ کر دیا گیا اور ایک انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھے بغیر ایک ٹرائل کیا ہو, ٹرائل کا فیصلہ ابسرٹ کیا گیا ہو, قانون کے خلاف کیا گیا ہو, ضابطے کو پس نظر ڈال کے جو ہے وہ کیا گیا, تو پھر ایسے جج کو آپ غیر جانبدار یا تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عدالت تو ہوتی وہ ہے جہاں سے انصاف کی توقع ہو جائے, اور انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو ایسے ججز جو ہیں جو کہ جسٹس ڈسپینس کرتے وقت اپنے ذاتی تعصب کو رکھیں گے, برتری دیتے ہیں ان کو یا ان کو عزیز رکھتے ہیں, تو ان سے انصاف کی توقع تو نہیں ہے, اور فیئر ٹرائل کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ ہمیں ٹرانسپیرنٹ ٹرائل دیں. یہ منصور علی شاہ صاحب نے جو ابھی 16 تاریخ کو جو ہے ٹیک اپ کر لیا ہے کہ کیس تو وہ تھا کسٹمز ایکٹ کے اندر جو ہے اس کے متعلق,
مگر اس سے ہٹ کے یہ آ گیا کہ 191A جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایڈ کی گئی ہے، تو یہ کیا اختیار آئین کا جو لے لیتی ہے عدالتوں سے، جو کہ آئینی عدالتیں نہیں ہیں ان سے آئینی چیزوں کو کرنے کا؟ تو یہ کیا یہ جو ایک وہ آ گئی ہے 16 تاریخ کو جو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے اس میں کچھ جان ہے، اس کے ذریعے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو فارغ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عامر صاحب، یہ مسئلہ جو ہے قانونی سے زیادہ، یہ اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں، کیا منصور علی شاہ کے ساتھ باقی ججز کھڑے ہیں؟ ایپیکس کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم، مگر پہلے آئین کی بات کر لیتے ہیں۔ آئینی طور پہ اگر 3 ممبر بینچ جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ 191A جیسی ترمیم جو ہیں، یہ آزادی عدلیہ کے اوپر ایک یہ اس کی قدغن ہے، تو اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیتے ہیں، تو کیا یہ آئینی طور پہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا؟ وہ تو عمل درآمد تو پھر وہ جو محدود وہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ اس پہ نہیں ہو سکا، مگر ایک بہت بڑا بحران تو آ جائے گا نا اگر فیصلہ سپریم کورٹ ہمارا کر دیتی ہے تو 26ویں آئینی ترمیم اگر اڑ جاتی ہے تو سارا یہ آئینی عدالتیں اسی کے اوپر پیرامڈ بیٹھی ہوئی ہے۔ میری تمام تر ہمدردیاں خواہشات جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی بدنیتی کی بنیاد پہ اور بدنیت طریقے سے اور برے طریقے سے لائی گئی ہے جو کہ خلاف قانون بھی ہے، خلاف آئین بھی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جن منصور علی شاہ صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ اتنے زیادہ ایڈونچرزم کے شوقین نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے باقیوں کو آپ ایڈونچر کہہ رہے ہیں، یہ اس معاملے میں اس کے معاملے میں تو وہ کنسسٹنٹلی یہی کر رہے ہیں جوہری صاحب، کنسسٹنٹلی وہ خطوط بھی لکھ رہے ہیں، تقریروں میں بھی یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے بھی وہ فل کورٹ کا سارا وہ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہا، تو یہ ایک انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے وہ ان کی۔ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈونچرزم ہے، مجھے تو یہ بڑی نارمل بات لگتی ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل ایڈونچرزم ہوتا ہے، وہ لیگل ایک ٹرم ہے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیے نا کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کتنے جج کھڑے ہیں؟ یہ بینچ کے اندر تو جو مجھے مائل لگتا ہے اسی طرح بھی لگتا ہے۔ یہ تو 3 بینچ نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ ویسے تو مطلب یہ پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے، یہ پروفیشنلی بھی انیتھیکل ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں 16 کو کیا ہوتا ہے اور 16 کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ بھی جائے تو پھر بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس حکومت کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے عدالتی فیصلوں کو، عدالتی نظریوں کو جو ہے، ججمنٹس کو، انہوں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کے پی کا صوبہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہا سینٹ میں، اور انکمپلیٹ ہاؤس جو ہے وہ لیجسلیشن کر رہا ہے، عدالت میں پٹیشنیں پینڈنگ پڑی ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ شہری اور بنیادی حقوق کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہیں، لوگوں کو انصاف سے کہ جو نظام سے توقعات کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو پولیٹیکل پرسیکیوشن کا پولیٹیکل ٹارگٹ بنائیں گے تو پھر عدالتی نظام پہ جو یقین ہے وہ تو آپ کے باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس اس پہ اتفاق کر لینا چاہیے، تکیہ کر لینا چاہیے، اور کوئی یہ 26ویں آئینی ترمیم یا آئینی بینچز جو ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی رہیں گے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر یہ مذاکرات جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی حل نکلے گا، تو یہ حل کیا ہے؟ پھر ایسے ہی رہے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس تو عامر صاحب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھیے سیاسی جماعتیں تو مذاکرات ہی کریں گی نا، ان کے علاوہ تو ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ہمارے پاس ہوتا نہیں۔ ہم تو گنرز تو ہیں نہیں کہ بندوق رکھیں گن پٹی پہ۔ ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا، وکلا کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا، بار ایسوسیشنوں کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا، بار کونسلوں کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ بنیادی حقوق کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی۔ بنیادی حقوق، انصاف کی فراہمی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا اور رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس ملک میں ابھی مقید ہے۔ اس میں آئین جو ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے، معطل ہے، بنیادی حقوق فراہم کرنے میں عدالتیں ناکام ہیں، انتظامیہ نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے، مارشل لا کی ایک صورتحال ہے۔ اس میں یا تو سارے کھڑے ہوں گے تو اور اپنے حقوق مانگیں گے تو ریاست سے حقوق اس طرح سے آئیں گے۔ اگر ایک آدمی
ایک آدھا جو ہے ایسا ہونا چاہیے، مگر ایسا ہو نہیں رہا کہ وکلاء میں ٹھیک ہے ایک بڑے نامور لوگ ہیں، وہ ایکشن کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تمام ہی پاکستان کے بڑے وکلاء اس میں شامل ہیں، مگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو الیکشن کے علاوہ کچھ کر نہیں پائے ابھی تک. مگر وہی نا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا اگر نتیجہ دیکھا جائے، جو الیکشنز کا نتیجہ آیا ہے، اس کے اندر تو ایک قسم کی وکلاء کی ایک بہت بڑی اکثریت نے 26ویں آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، وہ تو ویلکم کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن اب ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، آپ نے دیکھا وہاں پہ حکومت کے امیدواران کو یا حکومت جن کو سپورٹ کر رہی تھی وہ بہت بری طرح سے شکست ہوئی ہے. بہت سارے یہاں پہ نوجوان وکلاء ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد ہے وکلاء کی، وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں میرا خیال میں کہ جو الیکشن ہے وہ جو 26ویں ترمیم کے مخالف گروپ تھا انہوں نے اس طرح سے نہیں لڑا جس طرح سے لڑنا چاہیے تھا، اور انہوں نے شاید اتنی محنت نہیں کی. اور الیکشن جو بھی ہو، الیکشن میں محنت کرنی. تاثر یہ ہے اور کہ ایک تنازع آ گیا نا دونوں طرف سے، کچھ وہ ہے، مگر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ انڈورسمنٹ ہے اس ترمیم کی، اور وہ اس کے ساتھ ہیں. یہ دونوں عامر صاحب پھر 8 فروری کو تو پھر 9 مئی کا بھی انڈورسمنٹ نہیں ہوا عوام کی طرف سے، تو وہاں پہ فارم 47 لگا نا. نہیں، عوام کے طرف سے 8 فروری کے اندر وہ تو فارم 45 تو لگانا پڑا، مگر عوام کی حد تک انہوں نے تو انڈر ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز جس طریقے سے وہ رزلٹ دیا، وہ ایک وہاں سے تو وہ آیا. اس طرح کی وکلاء کے اندر جو ہے نا وہ والی اسپرٹ یا اس کے لیول کا وہ نہیں نظر آیا. نہیں، وکلاء میں جو نوجوان وکلاء ہیں انہوں نے مایوس نہیں کیا، وہ ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بار کونسلوں میں، بار ایسوسیشنوں میں ویسا ویلر اور ویسا کرنٹ نظر نہیں آیا جیسا ہونا چاہیے تھا. 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے نظام عدل کو جکڑ لیا ہے آکٹوپس کی طرح، اور وہاں پہ اب سانس لینا بھی محال ہے. ابھی لاہور میں میری خود ایک CPLA جو ابھی میں نے اپیل فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، وہاں پہ یہ اعتراض لگا کہ آئینی بینچ نہیں ہے، ہم آپ کی ریٹ پٹیشن نہیں سن سکتے ہیں. تو یہ جب وہاں کے آئینی بینچ بھی نہیں آپ نے بنا رہے اور آپ وہاں پہ سننا بھی نہیں چاہ رہے، آبجیکشن جو ہیں وہ سسٹین ہوئے، اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہیں. لیکن اب وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. تو کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے تو اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے میرا خیال تو یہ جو سپریم کورٹ جو دیکھ رہی ہے معاملہ آ رہا ہے، یہ آپ نے آکٹوپس کا حوالہ دیا، لگتا ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ لوگ آکٹوپس کے ٹینٹیکلز جو ہے نا اس کے ساتھ زیادہ لڑ رہے ہیں. اس کا جو ہیڈ ہے وہ تو 26ویں آئینی ترمیم ہی ہے. ہم تو گفتگو والے ہیں، ہم تو گفتگو ہی کر سکتے ہیں، اور گفتگو کے ذریعے ہی ہم آگے آئیں گے. احتجاج ہم اس ملک میں آپ گفتگو کے کیونکہ اس دوران میں ملتے رہے ہیں عمران خان سے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس گفتگو میں سے کچھ نکل آئے گا؟ کیونکہ یہی جو بحث کل چل رہی تھی کہ جج صاحب نے فیصلہ دو دیا، ملاقات ہوتی ہیں نہیں ہونی ہیں، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کی کیا آپ کو اس وقت فریم آف مائنڈ. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرینکلی اسپیکنگ مذاکرات سے بہت زیادہ پر امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. اور مذاکرات میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدگی سے جو ہے عمل کرتی ہے، کیونکہ اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے مذاکرات کا جو سارا دار و مدار ہے وہ حکومتی عمل کے اوپر ہے. اگر حکومت کا کانڈکٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جاتے ہیں، اس میں ٹھوس کوئی پیش رفت ہوتی ہے نیکسٹ سٹنگ میں، تو پھر تو ہم مذاکرات کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس مذاکرات کو معطل کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا لائے عمل بناتے ہیں وہ پھر اس وقت سامنے آئے گا. لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے جو آج چودھری اعجاز صاحب کا بھی پروڈکشن آرڈر نہیں عمل درآمد ہو سکا، اس پہ مضحکہ خیز قسم کے تعویلیں پیش کی گئیں سینٹ میں حکومت کی طرف سے، اور یہ ایک عجیب تعویل ہے. ویسے یہ امیجن کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ سینٹ چیئرمین بہرحال ایک جو نا وہ کہتے ہیں ہارٹ بیٹ اوے فرام پریزیڈنسی جو ہے وہ ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، کہ ان کا یہ آئے اور ایک وہاں پہ جیلر صاحب جو ہیں کوٹ لکھپت کے جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں میں نہیں انٹرٹین کرتا. دیکھیے جیلر کے اوپر تو انگلی تاننا یا وہ انگلی آسان ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ کرنا. اس جیلر کے پیچھے جو قوت ہے، جو طاقت ہے،
اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا. چوہد صاحب وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو ہمارے ساتھ یہی انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری تو پوری قوم کے ساتھ پھر انتقام لینا ہے. اگر انتقام ہی سیاستدان جو ہیں وہ تو غلطیوں سے سیکھتے ہیں, تو پھر وہی ہم بات کریں کہ نہ یہ غلطیاں نہ یہ جمہوری لوگ ہیں, نہ ان کے جمہوری رویہ ہے. یہ آمریت کی گود میں پیدا ہونے والی ایک ایسی جماعت ہے جس کے لیڈر جو ہیں وہ آمریت کو قبول بھی کرتے ہیں, آمرانہ رویوں کے بھی عکاس ہیں ان کے. آپ کے خیال میں یہ پنجاب گورنمنٹ کی کے اشارے کی وجہ سے نہیں ہوا یا اور کچھ طاقتیں ہیں؟ میرا خیال میں پنجاب حکومت ان طاقتوں کے ساتھ مل کے اس آرڈر کو فلاؤٹ کرنے کی ذمہ دار ہے, اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اتنی بھی کمزور نہیں ہے, اور جیلر اتنا بھی تگڑا نہیں جتنا اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ پوری حکومت کو جو ہے آنکھیں نکال کے وہ کہے کہ میں پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں کرتا. یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اصل میں تو یہ پھر ان طاقتوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی نکل آئے گا؟ یہ کوئی ڈیمانڈز مانی جا سکتی ہیں, مان لیں گے؟ I'm not sure about that. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں تھرڈ سٹنگ کا انتظار کرنا پڑے گا, اور جس طرح کا ایک سیگمنٹ آف گورنمنٹ میں ایک لوگوں کا ہے وہ تو اس مذاکرات کے سارے عمل کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, وہ مذاکرات کے عمل کو ہی جو ہے وہ فارغ کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ سٹنگ کے بعد ہی آپ لوگ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ 31 تاریخ تک کا انتظار نہ کریں, وہ کہیں جی آپ ہی فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا, سو لہذا دی ڈائلاگ از فنشڈ. دیکھیے اگر تو 31 تک کا حکومت کے پاس ہم نے تو ایک ٹائم فریم دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کا, معاشی حالات کا, دہشت گردی کا, اور پاکستان میں جو آئین کی اور جمہوریت کی معطلی ہے, میڈیا کے اوپر جو گیگنگ ہے, اگر اس کا احساس ہے, ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ملک آگے نہیں چل سکتا. اور ملک جو ہے ملک کی خاطر سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ اناؤں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کی بہتری اور روشن مستقبل کی بات ہے, آنے والی نسلوں کی بات ہے. لہٰذا سب سٹیک ہولڈرز کو, چاہے وہ شخصیات ہوں یا ادارے ہوں, ان کو مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا. وہ اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, اس میں طاقتور ادارے بھی شامل ہیں, اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے, اور اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے. حکومت کو ہم ڈی جیورے یعنی قانون حکومت نہیں مانتے, لیکن ڈی فیکٹو حکومت مان کے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, بیکاز ہمارے پاس مذاکرات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی وے فارورڈ ہے اور وہ ہونے چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تھرڈ سٹنگ کے اوپر منحصر ہے, حکومت اس کو کیسے پریزنٹ کرتی ہے. It lot depends upon them. چلیے ہم بھی امید رکھتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. فیصل چوہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست اور عدلیہ کے معاملات پہ بات ہوگی. اکانومی کے اوپر بڑی مفصل گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور پروگرام کے اس اگلے حصے کے اندر ہمیں اکانومی کے معاملات کے لیے سینئر سیاستدان ہیں دانیال چودھری صاحب, وہ جوائن کر رہے ہیں. اب یہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں سینئر سیاستدان دانیال چودھری صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب سوال لے لیجئے. اڑان کی ہم نے بات تو کرنی ہے, مگر اڑان کے لیے اڑنے والی جو فلائٹ ہے یہ تو ہوا کے تھپیڑوں میں پہلے ہی آگے, کہ اڑنے سے پہلے آگے کہاں جائے گی؟ وہ اڑان تو جو ہے وہ ہمیں 30 سال کا جو ہے نا 2035 کا اور پتہ نہیں 50 تک کا جو ہے نا وہ ہو گیا تھا, مگر ابھی اس کے جو ہے نا ہوا ٹائر میں سے ایک دم سے نکال لی گئی ہے. یہ گورنمنٹ کی اپنی جو ہے پاور تسلی ختم نہیں ہوتی. ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ جناب یہ ڈار صاحب نے ملک چلانا ہے, حسن اقبال صاحب نے چلانا ہے, یا وہ جو اورنگزیب صاحب لے کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے چلانا ہے. وہ اتنا بڑا اڑان کیا گیا, اتنی بڑی کیمپین کی گئی, اس کے ہمیں 5 E سمجھائے گئے, اور آج جو ہے اب پتہ چلتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر کا جو ہے اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا اینڈ امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ پی ایم اے کی سائٹ پہ لگا دیا, اور اڑان کہیں بھی اس کا نظر نہیں آ رہا, ایز غائب ہو گئے ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے, اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم, اور یہ کیا کارگر ہے نہیں ہے کیا ہے. اس کے لیے دانیال چودھری صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے کہ اس کو وہ ہمارے سے بہت زیادہ بخوبی جانتے. چودھری صاحب کی ہو کی رہا ہے؟ سب سے پہلے شکریہ مجھے شو میں لینے کا. اس میں جی 14 اگست کے پہلے ایک بہت بڑا کوشش ہوئی تھی پاکستان میں, اس میں ایف سی ڈی او کے
ایک اسٹیون ڈیکرن صاحب آئے تھے، پروفیسر صاحب ہیں وہ اکنامکس کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ مختلف ملک جو ہیں وہ کس طرح سے ترقی پذیر ہوئے ہیں. تو اس میں ایک کیرنی کنسلٹنٹس ہائر کیے گئے لاکھوں ڈالر کے لیے، پھر مختلف اور لوگ اس میں شامل کیے گئے، ایک ٹاسک فورس بنائی گئی، انہوں نے پھر ایک چلتے چلتے ایک پلان بنایا. تو وہ پلان 14 اگست کو اناؤنس ہونا تھا، اس کی جھلکیاں بھی آ گئیں، اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، کرٹن ریزر بھی ہو گئے، سب کچھ. لیکن 14 اگست کو کیا ہوا کہ ڈراپ سین ہو گیا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے ریفر کر دیا ہے ڈار صاحب کو ریویو کے لیے اور تھوڑے دنوں میں ہم کریں گے. پھر ستمبر کا مہینہ چلا گیا، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں آ کے یکلخت ایک 2022 کا جو پلان تھا جو پی ڈی ایم حکومت کا تھا اس کو جھاڑ جھوڑ کے آگے وہ تھوڑا ریفریش کر کے اس کے کامنٹس جو تھے چیف منسٹروں کے لگا کے تو وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی یہ اڑان پلان ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی جو اسی احسن اقبال صاحب نے جو 2025 کا پلان بنایا تھا ابھی 2022 کو وہ خود ہی رد کر دیا اور نیا دے دیا 2035 کا. یعنی اگر 3 سال باقی تھے، اگر 2025 میں کوئی دم تھا تو کم از کم اس کو مکمل کرتے، لیکن یہ انہوں نے خود ہی رد کر دیا. یہی کچھ انہوں نے 2010 والے پروگرام میں کیا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ فیمس ہے LBDN، لک بزی ڈو نتھنگ. تو اس میں جو آج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 14 اگست والا پلان ہے وہ پھر ریوائیو ہو گیا اور وہ پرائم منسٹر کے ویب سائٹ پہ آ گیا اور وہ اس کے نکات جو ہیں وہ بالکل اڑان والے پلان سے مختلف ہیں. یہ میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کیونکہ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ اسی کی عمل درآمد کے لیے جو پلان ہے نا یہ وہی ہے، وہ اس طرح ہی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ پہلے بھی اورنگزیب صاحب نے جب یہ اڑان آنا تھا اس سے ایک دن پہلے اپنے آبائی علاقے میں جا کے انہوں نے وہاں سے اس کے کانٹور وہ سارے میڈیا کے آگے پیش کر دیے تھے. یہ وہی چل رہا ہے نا؟ جی بالکل. یہ اپنا ان کے بارے میں یہ بیچارے اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو اپنا سیکٹری نہیں بدل سکتے تھے 6 ماہ کے لیے اور اخباروں کی زینت بن گئی. یہ خبر عام فہم تھی اسلام آباد میں کہ بالکل بے بس تھے. تو پھر کدھر سے ادھر سے اور یہ پھر اڑان لے آئے کہ جی یہ آپ اناؤنس کر دیں، کیونکہ بیسکلی یہ سٹیٹس کو اور ریفارم کی لڑائی ہے. جو اڑان پروگرام ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایکسپورٹ ٹیرفز ہیں ان کو کم کیا جائے گا، جبکہ جو یہ دوسرا پلان ہے پرائم منسٹر صاحب والا اس میں لکھا ہوا ہے کہ امپورٹ ٹیرفز کم کیے جائیں گے. یعنی دن اور رات کا فرق ہے آپس میں انسانوں کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اصلی، وہ ہر شہر میں لکھ رہا ہوتا ہے نا اصلی ڈوڈا، اصلی برفی جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہی اصلی برفی ہے. وہ کہتے ہیں 5-6 دمبا کڑھائی ہے، پتہ نہیں اصل والا کون سا. آج کل سارے ہی چرسی بن گئے ہیں وہ دمبا کڑھائی کے پشاور والے. تو اس میں بہرحال میں یہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لیکن کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسی کا عمل درآمد ہے، یہ ٹوٹلی اس کے کانٹورز ڈیفرنٹ ہیں، اس کا فلسفہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ اپوزٹ باتیں کہہ رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جب آپ کہتے ہیں کہ مساق معیشت ہم نے بنانی ہے تو آپ کے آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپ نے کسی اور سے اتفاق کیا کروانا ہے. یعنی آپ کے اندر سے 2-2 3-3 پلان ابھر رہے ہیں، کبھی کسی رنگ کا، کبھی کسی رنگ کا، کبھی کسی نام کا، کبھی کسی نام کا. اور حالات یہ ہیں کہ سب سے سنجیدہ معاملہ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ میں فروری الیکشن کے بعد سے ٹی وی پروگراموں کے اوپر کہتا رہا ہوں کہ ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہے. اب دسمبر میں آ کے انہوں نے مر کے پلان اناؤنس کیا اور ٹھیک 3 ہفتے بعد جو ہے اس کو بھی بدل دیا سارے کو. اب کوئی پتہ نہیں ہے کیا، کون سے ہدف ہیں، کون سے ٹارگٹ ہیں. دونوں پلان جو ہیں سارے ڈپارٹمنٹس کو کہا گیا کہ آپ اس کو فالو کریں. اب وہ کون سا فالو کریں؟ کوئی ٹوٹل کنفیوژن ہے. پہلا بھی کافی کنفیوزنگ تھا کہ وہ جو 5 E's تھے کہ فار ایگزامپل اس کے اندر جو تھا ای کامرس، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا اور وی پی این والا ایک مسئلہ ہوا ہے اور ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ جی وہاں سے $30 بلین پتہ نہیں شاید وہ اس میں سے ڈیجیٹل اس میں سے بنا رہے تھے اور ڈبل کر رہے تھے ایکسپورٹس کو کہ جی $60 بلین کی ہو جائیں گی یہ اگلے 3-4 سال کے اندر بھی، اور پتہ نہیں $1000 ٹریلین کی اکانومی ہماری بن جائے گی. تو یہ بھی اس کے اندر بھی جو فریم ورک جو دیا گیا، اب جو بتایا گیا پرائم منسٹر کی جو ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اس کے بھی اندر فار ایگزامپل 6% وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ 2028 کے اندر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم گروتھ کر دیں گے. یہ سال 3.5 تھی، وہ 2.5 پہ اب آ گئی ہے اور وہ بھی ہے کہ پتہ نہیں ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی. تو یہ اس کے اندر کیا اب ایسا چمتکار ہے؟ 2.5 پہ نہیں آئی جی. اس پہلے جو اس سال کا جو سمائی ہے اس میں یہ 0.92 یعنی 1% سے کم
گروتھ آئی ہے جو کہ شاید پچھلے سال جو بہت مشکل سال تھا اس سے بھی کم ہے. سو یہ تو کہیں بھی اپنا گروتھ جو ہے اس ٹارگٹ پہ آتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے. لیکن جو یہ اڑان پروگرام ہے اس پہ تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم 9.8% کا کمپاؤنڈ اینجل گروتھ ریٹ دیں گے, جبکہ وزیر اعظم صاحب والے پلان میں وہ کہہ رہے ہیں ہم 6% کا گروتھ ریٹ دیں گے. اب یہ ساری ہوائی باتیں ہیں, یہ خود اپنا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں, کس طرف جانا ہے اور کیا چیز پائیدار ہے کیا نہیں ہے, کیا پختہ ہے کیا نہیں ہے. اصل میں ان کے پاس اقدام ہی کوئی نہیں ہے. جو کام کرنے والے تھے جس میں پاکستان کے ٹیکس کے ادارے کو ٹھیک کرنا تھا, جس میں پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا تھا, وہ تو ان سے ہوئے کوئی نہیں. آج تک وہ میٹنگز لے رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دینا, بجلی سستی. کہاں ہوئی ہے بجلی سستی؟ بجلی تو مہنگی ہو گئی ہے, اور مہنگی ہو گئی ہے, اور مہنگی ہوتی چلے جائے گی, کیونکہ بیسکلی یہ پاور سیکٹر کا گورننس پروگرام ہے, پرابلم ہے. اور جو آپ کی ایف بی آر ہے وہ گورننس پرابلم ہے. سولر بڑھتا جائے گا, لوگ کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے سولر کی طرف جا رہے ہیں, خود اپنے طور پہ پرائیویٹ سیکٹر جا رہا ہے سولر. بالکل جی, تو وہ جتنا وہ بڑھے گا تو یہ والا تو بجلی مہنگی ہوگی. سولر کا امپیکٹ ہے جی, لیکن جو اس وقت بجلی جہاں پر سولر لگانے کے قابل بھی نہیں ہے لوگ, وہاں انہوں نے فیڈر خود بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چوری کی نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ گورننس پرابلم ہے. اس میں آئی پی پیز کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ یہ بجلی فراہم کریں گے مکمل تو آئی پی پیز کی جو خرچے ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے اور آپ کے حصے کم آئے گی, آپ کے میرے حصے کم آئے گی. اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں, فیڈر بند کرنے کی سائنس میں لگے ہوئے. اصولی طور پہ آپ کا یہ آرگومنٹ رہا ہوا ہے کہ اگر یہ سستی بجلی کر دیں تو بجائے کیپیسٹی پیمنٹ ان کو دینے کے عام آدمی کو فائدہ ملے گا, انڈسٹری کو فائدہ ملے گا. یہی آرگومنٹ ہے. بالکل بالکل, یہ اپنی گورننس ٹھیک کریں اور فراہم کریں. اب یہ کہتے ہیں ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. پرائیویٹائزیشن میں سب سے بڑا بگ ٹکٹ آئٹم جو اس سال کا تھا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن, وہ تو تباہ کر دی. ابھی 12% کا اپنے آئی ایم ایف سے نہیں لے کے دیے وہ چھوٹ سیلز ٹیکس کی, اس لیے بڈر بھاگے. بڈر تو اس لیے بھاگے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی شرائط اتنی لگا دی. انہوں نے کہا بھائی جی تسی آپ ہی چلا لو, پھر اسی ساڑی کی ضرورت ہے, اسی یہ $500 ملین بھی لگائیں, پاکستان کو اس کی قیمت بھی ادا کریں, اور پھر یہ ساری شرائط بھی جو ہے ان کی مانے. تو یہ تو پھر کس چیز کے مالک ہیں, کیا چلانا انہوں نے, ان کی ایکسپرٹیز کدھر رہ گئی ہے. اور یہی ہوا, سارے بڈر بھاگے اور پورے انٹرنیشنل ایک مذاق بن گیا وہ. اور یہ ابھی جو یہ مہنگائی سے ہم پٹری سے اتر رہے ہیں, اس کی تو ایک مطلب ایسی سنگین اور خوفناک کہانی ہے, وہ تو بتانے کی طلبگار ہے, اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا جلدی. نہیں آپ بتاتے رہتے ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں 3 مسئلے ہیں اس پلان کے اندر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جی ہم اپنا انویسٹمنٹ بھی بڑھا لیں گے, ایکسپورٹ جو ہے وہ $20 بلین بڑھ جائے گی, اور جو ہے اس کے بعد جو وہ کہہ رہے ہیں 20 بلین وہاں سے ایکسٹرا آئے گا, انویسٹمنٹ $10 بلین کی آ جائے گی, اور جو ہے پبلک فائنینس جو ہے نا اس کو ہم بالکل ٹھیک کر لیں گے, 13% آف GDP لے جائیں گے. تو کر پائیں گے اس طرح کی جو انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشنز کے اندر؟ جی ابھی 400 ارب روپے تک خسارہ پہنچ بھی گیا ہے. جو انہوں نے اس سال کا بجٹ دیا تھا وہ ہدف نہیں پورے ہو رہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف اگلے مہینے آ رہی ہے, اور انہوں نے ایک رام کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی گروتھ ہی نہیں ہوئی, لیکن ایز اے پرسنٹیج آف گروتھ جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے, آئی ایم ایف کی مارچ میں نہیں ہے, یہ پہلے پری میچورلی آ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ فروری مڈ سے فروری اینڈ تک آئیں گے. اچھا, لیکن اس میں بات جو پتہ کی بات ہے, وہ جب بھی آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہونا کیا. جب انہوں نے آنا ہے, انہوں نے آتے ساتھ ہی یہی باتیں پوچھنی ہے, کیونکہ جب یہ سیاہی نہیں سوکھی تھی اس وقت ان کو ایمرجنسی آنا پڑا تھا ایک پورے ہفتے کے لیے, جبکہ وہ جب ایک پورا پروگرام بنانے آتے ہیں یوزلی ہفتے کے لیے آتے ہیں, اور ہفتہ رہ کے انہوں نے ساری باتیں کلیئر کر کے گئے. اور ان میں سے جو چیزیں ہونے والی تھیں, جن میں سے سب سے امپورٹنٹ اور مین چیز جو ہے وہ خسارے کو کم رکھنا تھا اور اس کو پرائمری سرپلس میں کنورٹ کرنا تھا, وہ تو ان سے ہوا نہیں. اور آنیاں جانیاں ان کی دیکھیں, ٹاسک فورسیں دیکھیں, ورکنگ گروپ دیکھیں, ایف بی آر میں سے سینئر افسر نکال دیے, پھر جونیئروں کو تمغے دے دیے لاہور جا کے, پھر آ کے جو ہے نا سینئر کو دوبارہ ایک پرجنگ کی, ان کو نکال دیا, اور رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اور 400 ارب روپے کا خسارہ. تو یہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا. ایک دن صبح کے وقت وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کر رہے ہیں اور ایکسپینڈیچر کم کریں گے, 1.5 لاکھ بندہ کی نئی بھرتیاں نہیں ہم کر رہے, بلا بلا. شام کو کہتے ہیں جی ایف بی آر کے لیے اب 1010 گاڑیاں 6 ارب روپے لے کے لی جا رہی ہیں. وہ جو انہوں نے رائٹ سائزنگ کی بات کی ہے وہ صرف ایک ونڈو ڈریسنگ ہے, کیونکہ ان کو منی بجٹ کی طرف جانا پڑے گا, اور یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا دسمبر کی, روز کہتے ہیں کہ نہیں منی بجٹ آ رہا, یہ غلط بیانی کرتے ہیں. دسمبر والے مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں ان کا اپنا سٹیٹ بینک گورنر کہہ رہا ہے کہ ایڈیشنل ریونیو میجرز لینے پڑیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب منی بجٹ ہے, اور اس کا نام کچھ اور ہوگا.
نہیں کس چیز کو جو مرضی نام رکھیں, بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس مزید بڑھانا ہے, اور جن کی کھلڑی پہلے ہی اتار دی تھی ان کو انہوں نے وعدہ کیا کہ جی ہم رائٹ سائز, اب 60 دن کے لیے ڈار صاحب کے پاس 60 دن تھے کہ رائٹ سائزنگ کی رپورٹ دینی تھی فورن مشنز کی, وہ کئی 60 دن آگے گزر گئے, وہ کدھر کی رپورٹ, وہ کہاں ہے؟ ایک پیسہ, ایک جب ان کو سوال پوچھا گا فنانس منسٹر صاحب کو کہ آپ کی رائٹ سائزنگ سے آپ نے کتنے پیسے بچائے ہیں, وہ ایک ٹیڈی پیسہ نہیں بتا سکے, انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ بہانے بازی ہے کہ قوم کی مزید کھلڑی اتارنی ہے, اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تلوار پوری لٹک رہی ہے, انہوں نے ٹارگٹس میٹ نہیں کیے, تو یہ ایزیوم نہیں کر لینا چاہیے کہ جناب ان کے بقول یہ ہے کہ ہم نے 60% ٹارگٹ مکمل کر لیا, اور ماضی میں 67% پہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ مل گئی تھی, تو وہ 60% کا ہم بیسکلی, مطلب یہاں پر ایک سپورٹ ہے کہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو کتنی حد تک ہم وائلیٹ کر سکتے ہیں, دوائی کتنی دفعہ نہ کھائیں, ورزش کتنی دفعہ نہ کریں, اپنا کھابے کتنی دفعہ کھا لیں تو ویٹ لاس شوگر ہوگی نہ ہوگی, مطلب یہ اس قسم, بجائے کہ اس کو منوان آپ مانیں, خود بھی آپ مان رہے ہیں, ڈاکٹر آپ نے خود لکھ کے دیا ہے کہ میری صحت اس طرح بہتر ہونی ہے, تو پھر وہ کون سی چیز آڑے آ جاتی ہے؟ وہ مفادات آ جاتے ہیں اشرفیہ کے, اور وہ پاکستان کی عوام کو ذبح کر دیا ہے, اور اشرفیہ جو پل رہی ہے اس ملک میں. افسوس کی بات تو یہ ہے, اور کچھ نہیں پتا ان کو, یہ دیکھ لیں, یہ پلانوں میں ہی دیکھ لیں, ان کو یہ نہیں پتا ان کا پلان کیا اگلے 3 سال کے لیے. وہ پاور لابیز انہوں نے کہا ہے کہ جی کمپٹیشن کمیشن پاکستان کے جو ہے نا عدالتوں سے بھی کہیں کہ جو معاملے 10 ہیں جو گیپ جو کور کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی 100 ارب روپے قریب تو وہاں پھنسا ہوا ہے, تو وہ تو مافیا کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے نا عامر صاحب, وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک اور ریلا آ رہا ہے. میں نے ماتم کر رہا ہوں میں پچھلے 6-8 مہینے آج خلیقیانی خبر آئی ہوئی کہ 6 روپے تو پٹرول اور اس کا ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کا گورنر جس کی ذمہ داری ہے کہ انفلیشن کو کم کرنا قانونی ضابطے کے مطابق, وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن آ رہی ہے, اور یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کر لیا, اور انفلیشن کوئی نہیں کم ہوئی, صرف مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہے, اور وہ واپس جا رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں, میں آپ کو ایک اندیا دے دیتا ہوں, اس وقت آئی ایم ایف نے اینڈ آف پیریڈ جو جون کا مہینہ ہے اس سال کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10% ہوگی, اس وقت 4.8% ہے. اس کا مطلب ہے مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار دگنی ہونی ہے, دگنی. اس سے بڑا کیا سانحہ ہو سکتا ہے؟ قیمہ نکل جائے گا. میں چوہدری صاحب آپ کے پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ کا یہ ریولوشن ہمیشہ سبجیکٹ رہا ہوا ہے اور بڑی آپ کی کاوش اس کے اندر ہے. آج یہ خبر چھپی بھی ہے کہ جناب یہ سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ جو 2017 ہیں اس کے اندر جو ہے ہم امپاور کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کو, اور جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر بہادر کے انڈر جو ہے پولیس بھی ہوگی, پھر اس کے بعد اسپیشل برانچ, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, آئی بی, آئی ایس آئی, ایم آئی, ایف آئی اے, کوئی رہ نہیں گیا, تو یہ ان کے انڈر ہوگا اور یہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوآرڈینیٹ کریں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کرنا, اس سے کیا بہتر گورننس ہو جائے گی؟ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے عامر صاحب کہ یہ ہماری جوڈیشری کا قصور ہے کہ یہ سب کا سب بالکل غیر آئینی ہے. آئین میں آرٹیکل 140A میں یہ لکھا ہوا ہے, ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو financial, administrative and political authority and responsibility to the elected representatives of such local governments. یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فائنینشیل بتایا ہوا ہے, یہ جو جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کو پیسے بھی دیے جائے سارا, یہ فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو ڈیوالو ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. یہ ایکٹ جو 2017 کا سول سروس ایکٹ ہے پنجاب کا, یہ بذات خود الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کا. کسی نے چیلنج نہیں کیا ہوگا ابھی تک, ہونے کو جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں اس کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. چلو یہ تو ایک خبر آ گئی کہ یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں. بس چوہدری صاحب یہ گھوم پھر کے یہ ایشو رہتا ہے کہ جب سے پولیس کو انڈیپینڈنٹ ڈپٹی کمشنر سے آفس سے کر دیا گیا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ہیلے بہانے سے ہر جو ہے نا یہ پرانا مشروب جو ہے نا نئی بوتل پکڑ کے اس میں ڈال کے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے آ جاتے ہیں. تو پولیس کو اب عادت پڑ گئی ہے, پچھلے میرا خیال 20-22 سال ہو گئے ہیں اس کو انڈیپینڈنس آف پولیس کو. تو اب کیا ایزیلی گیو اپ کر کے ان کے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. 2017 کا جو ایکٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے وہ کوارڈینیشن کا ہے. اب یہ کوارڈینیشن تک آ گئے. پہلے یہ حکمرانی تھی کہ جی 14 سلوٹ ہوتے ہیں سال میں, صبح اٹھے بگل بجتا ہے, شام کو سوئے بگل بجتا ہے, جھنڈا اوپر نیچے ہوتا ہے, گھوڑے آتے ہیں, بگیاں آتی ہیں, یہ وہ سارا کچھ ان کی عادتیں یہ تھیں. تو اب آ کے جو ہے نا وہ سارا کا سارا اب کوارڈینیشن تک رہ گئے ہیں. تو کوارڈینیشن تو ٹھیک ہے ہونی چاہیے, اس میں ان کا نام ہی اس وقت ڈپٹی کوارڈینیشن آفیسر رکھا تھا.
لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ پنجاب میں کون سی تھڑتھلی مچنے لگی ہے یا کیا ہونے لگا ہے جس کا اتنا خدشہ ہے یا خطرہ ہے. میرے خیال میں بتائیں کیا پولیٹیکل کنٹرول مزید مضبوط کر رہے ہیں یا کیا ہے کیا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے 2 فروری 8 تاریخ والا 2024 کو، اس کے بعد تو میرا مطلب ہے چاہے انفارملی صحیح لیکن اس کے بعد تو کوئی شک شبہ نہیں رہا کہ کسی قسم کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے. مکمل طور پہ کنٹرول ہے 100%، اور جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. سو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جانے، وہ ایک کہاوت ہے نا انگریزی کی، the more you squeeze the more will slip through your fingers. تو یہ سکویز کرتے چلے جائیں، ایسے تو نہیں یہ ٹیررزم اور یہ چیزیں کنٹرول ہوتی. بہرحال یہ پہلے دن سے یہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کے ذہن میں یہ کنٹرول کا ایک بخار ہے جو یہ کبھی کسی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کنٹرول بالکل وہ والا ہے، ریپڈ ایکشن پولیس آ جاتی ہے، کبھی فلانا آ رہا ہے، وہ کافی زیادہ کچھ نہ کچھ نئی اتھارٹیز بنتی رہتی ہیں، وہ مزید کنٹرول چاہیے. مگر یہ کیا پولیس کو ڈپٹی کمشنر کے انڈر کرنے سے یہ کنٹرول بہتر ہو جائے گا، گورننس بہتر ہو جائے گی؟ پولیس کو ڈپٹی کمشنر کے انڈر نہیں کیا، نہیں اس کے اندر ہے کہ جو سی سی پی او جو ہے نا وہ فار ایگزامپل جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوگا. جی وہ کمیٹی کا حصہ ہوگا، لیکن اس کے جو ڈائریکٹیوز ہیں اور آلسو انکلوڈیڈ، یہ میں نیوز اخبار کی خبر پڑھ رہا ہوں کہ جناب ہیڈز آف ویریس لائن ڈپارٹمنٹس یہ لیڈرشپ آف ڈپٹی کمشنر ہوگی، لیڈ اس کو وہ کمیٹی کو وہ کرے گا، تو آٹومیٹکلی انڈر ہو جاتے ہیں جب لیڈ ڈپٹی کمشنر ہو. وہ ان کی خواب رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ ان کی درینا کوشش یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ بادشاہت دوبارہ سے بحال ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکتی جب تک یہ جج نہیں بنتے، کیونکہ پولیس آرڈر بڑا کلیئر ہے، اس میں اتھارٹیز بڑی کلیئر ہیں، وہ تو نہیں ایمینڈ ہوا. اور اس میں یہ جتنا مرضی کوشش کرے کوارڈینیٹنگ کے گارب میں یا کسی کمیٹی کے گارب میں یا پولیس سپورٹ کے گارب میں یہ کرتے رہے ہیں کہ ٹکٹ فائن اور اسمال کرائمز کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ مل جائے میں وہ مل جائے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ بسنت میں گڈیاں اڑانے کا اینٹی کائٹ فلائنگ کا ہمیں اختیار دیں کہ ہم ان کو جو ہے نا ہمارے نیچے ہوئی ہے. مطلب یہ کائٹ فلائنگ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ آپ ایسے ہوا میں پتنگیں اڑا رہے ہیں، کوئی اصل بات نہیں آپ کے پاس، لیکن ادھر حقیقت میں یا کائٹ فلائنگ کے پیچھے جو ہے نا انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ اختیار مل جائے. چاند باری کہتے ہیں اردو میں شاید اس کو. لاسٹ 1 منٹ ہے عامر صاحب، 1 منٹ ہے، مجھے ذرا سم اپ کر دیں بگ پکچر کہ اس وقت پاکستان میں اکانومی اور پالیٹکس کدھر جا رہی ہے. سم اپ یہ ہے جی کہ جو یہ حکومت نے کوشش کی تھی کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر کو یہ ٹھیک کر دے، وہ چیزیں بری طرح فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے مسئلہ بن جانا ہے اگلے مہینے. اور پھر اللہ خیر ہی کرے، مہنگائی آ رہی ہے، ایک بڑا ریلا آ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، حکومت کے اہم ستون کہہ رہے ہیں جو اس سے ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہے، اور اس کے بارے میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، سب اڑان چھڑان. چلیے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پاکستان کو. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.